यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब के सलामती हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के बड़े शुक्रगुजार हैं उसकी सारी बरक़ात के लिए और आज के अच्छे मौके के लिए कि हम खुदावंद की कलाम की बातों को सुन और सीख सकते हैं। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वह आसमानी अदालत, हेवनली जजमेंट। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले हमारे सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, आज ऐसे खुदावंद हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलते हैं तो चाहते हैं खुदावंद उसके वसीला से हमें बरकत दे। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में जब हम मुकाशवा 19 बाब पर गौर करते हैं तो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है। वो ये कि आसमान के फरिश्ते खुद शुक्रगुजारी करते हुए और खुदावंद की सताइश करते हुए हालेलुया के गीत गाते हैं और यही कहते हैं कि खुदावंद खुदा, तू इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ़ और तमजीद और कुदरत और सताइश के लायक खुदा है। और वो खुदा के हुजूर हर वक्त यही पुकारते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस। क्योंकि यहाँ पर आसमान में इस बात की खुशी थी कि खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने गुनाह पर फतह पाई और सलीब पर अपनी जान दी, शैतान के सारे मंसूबों को फना किया, उस कब्र में से ज़िंदा हुए। और जब आसमान के फरिश्तों ने खुदावंद यीशु मसीह का आसमानी मकामों में इस्तकबाल किया तो वो इस बात की खुशी की इंतहा न रही कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह पर और शैतान की सारी कुव्वत और ताकत पर गलबा पाया है। और इसलिए फरिश्ते खुदा के हुजूर ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सताइश हो, इसलिए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और उसी के पास सारी कुव्वत और ताकत है, इसलिए कि उसने गुनाह पर फतह पाई है। और इसी के साथ लिखा है कि 24 बुजुर्ग और चारों जानदार सब खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए उसकी सताइश करते हुए ये कहते हैं कि हालेलुया हालेलुया, और खुदावंद को पुकारते और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये कहते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसान छोटे और बड़े मिलकर खुदावंद की सताइश करें। ये बात काबिल गौर है कि खुदावंद यीशु मसीह जो इंसानियत के लिए ज़मीन पर आए, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया और इंसान के लिए उन्होंने कुफारा दिया है, तो आया इंसान खुदा के हुजूर कितनी इबादत और उसकी शुक्रगुजारी करता है। जबकि आसमान के फरिश्ते तो हर वक्त खुदा के हुजूर कदूस कदूस कहते हैं और उसको पुकारते और उसकी इबादत करते हैं, लेकिन इंसान उतना वक्त खुदा के हुजूर नहीं गुजारता। जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदावंद की सताइश के गीत गाते हैं, जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो आसमान के फरिश्ते भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और सताइश करते हैं। इसलिए ईदों में बहुत सारा वक्त खुदावंद की इबादत और उसकी शुक्रगुजारी में गुजारना चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा इबादत और प्रस्तश के लायक है। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के देखते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ कहता है कि जब मैंने देखा कि आसमान खुल गया मेरे सामने और मैंने एक ऐसी हस्ती को देखा जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, और जो सफ़ेद घोड़े पर सवारी कर रहे हैं हकीकत में वो खुदावंद यीशु मसीह है। और वो कहते हैं कि उनकी आवाज़, उनकी गर्ज और उनका दबदबा इतना अजीम था। वो कहते हैं कि आसमान के फरिश्ते, आसमान की मखलूक़ात खुदा की शुक्रगुजारी करती हैं। और जब ये जो सफ़ेद घोड़े पर मौजूद हैं तो लिखा उनका लिबास जो सफ़ेद था, उसने कहता है मैंने ये महसूस किया कि उसको खून में भिगोया गया है, उसको खून के अंदर डुबोया गया है। तो हकीकत में क्या था? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो पाक और मुक़द्दस हैं, उन्होंने इंसान के लिए अपने खून का कफ़ारा अता किया।
اور پھر انہیں کو فتح مند قرار دیا گیا، اور وہ جو گھوڑے پر سوار ہے فتح مند خداوند یسوع مسیح، ان کے پیچھے ان کی تمام فوج موجود ہے، کیونکہ وہ شیطان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ شیطان نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خداوند یسوع مسیح فاتح ہوئے ان سب باتوں میں۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام وہ دوسرے لوگ بھی جو ان گھوڑوں پر موجود تھے، لکھا ہے کہ ان کے لباس سفید تھے، خداوند کی راست بادی ان کو عطا کی گئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس راست بادی کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو گھوڑ سوار تھا سفید گھوڑے پر، جو ان کی سب کی رہنمائی کر رہا تھا، لکھا اس کا نام جو اس کے لباس پر لکھا گیا تھا، لکھا اس کا نام تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا ہے، اور تمام کائنات جو ہے اس کی ستائش کرتی اور اس کے نام کو عزت اور جلال عطا کرتی ہے۔ اور یہاں پر وہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تخت لگائے گئے، اور ان تخت پر خداوند کی حضوری موجود تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے دوسرے تخت بھی لگائے گئے، لیکن خدا کا تخت موجود تھا، اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ بہت ساری کتابیں موجود تھیں، اور 3 قسم کی کتابیں تھیں۔ کہتا ہے سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ جس میں تمام ریکارڈ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، ہر انسان کے عمل اس میں لکھے گئے۔ پھر دوسری کتاب جس کا وہ ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں یادگاری کی کتاب تھی۔ پھر وہ تیسری کتاب کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں ہمیشہ کی زندگی کی کتاب تھی۔ اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہر خدا نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ ہر انسان کے اعمال کو وہ لکھتے ہیں، ان کا ریکارڈ موجود خدا کے حضور رہتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کتابیں کھولی گئیں، آسمانی عدالت لگ گئی، اور جب وہ کتابیں کھولی گئیں تو ساری کائنات کے لوگوں کے نام اس میں موجود تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات خاص جو بتائی گئی وہ یہ ہے، ان کے اعمال موجود ہیں، ان کی زندگی کی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو انسان اچھائی کرتا ہے، جو انسان برائی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب ان کے سب لوگوں کے گناہ وہاں موجود تھے، اس کتابوں میں ریکارڈ کی بک میں لکھے گئے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو باپ کی دائنی طرف ہیں، جو انسان کی عدالت کر رہے ہیں، انسان کی شفاعت بھی کر رہے ہیں، لکھا ہے کہ وہ باپ کے سامنے ان کے گناہوں کی التجا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خداوند خدا اس شخص کا گناہ اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ اس نے مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی زندگی اس کو دے دیتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اس ریکارڈ کی کتاب میں جہاں ہمارے گناہ درج ہیں اور جہاں ہمارے نام کے سامنے موت لکھی ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح باپ کے سامنے شفاعت کرتے ہیں کہ باپ ان کا نام کے سامنے جہاں گناہ کے سامنے موت لکھی ہے، اس موت کو مٹا کر اس کے سامنے زندگی لکھی جائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کے نام اعمال کی کتاب میں سے، یادگاری کی کتاب میں سے لے کر ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں ان کے نام لکھے جائیں گے، اور برے کی کتاب میں ان کے نام لکھے جائیں گے۔ عزیزو، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دیتے۔ جب آسمانی عدالت جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ عزیزو، اب جب کہ ہماری شفاعت آسمان پر خداوند یسوع مسیح انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی خداوند کو دے۔ اگر ہم آج توبہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کی شفاعت کرتے ہیں، خدا ہمارے گناہ معاف کر کے ہمارے نام ہمیشہ کی زندگی میں درج کر دیتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ خدا کی عدالت جو گناہ کے لیے قائم کی گئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر، آسمان سے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جو برہ ہے اس کی ایک جیسے کہ شادی جیسی ضیافت ہے، اس میں خدا کے لوگ شامل ہیں، اور وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں پر وہ خدا کے لوگ خدا کی ستائش کر رہے ہیں، اس کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں،
لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس خدا کی عدالت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ شیطان جس کو 1000 برس کے لیے باندھا گیا، یعنی اس کے لیے وہ تھا گڑا جس کو اس کو پکڑ کر اس میں بند کیا گیا، اور لکھا 1000 برس کے لیے اس کو اس میں بند کر دیا گیا، یعنی وہ زمین ہے۔ جبکہ خدا کے لوگ 1000 برس کے لیے آسمان پر اٹھائے جائیں گے، تو شیطان 1000 برس کے لیے اس ویران زمین پر ہوگا۔ اس وقت جو شیطان لوگ جو پہلے مر چکے ہیں وہ مرے رہیں گے، اور جب خدا یسوع مسیح آسمان کے بعد میں ظاہر ہوں گے تو بدکار لوگ خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن خدا کے راست پر لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ 1000 برس کے لیے آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو خدا ان کے ساتھ 1000 برس کے لیے رہیں گے۔ لیکن 1000 برس کے بعد جب خدا یسوع مسیح نئے یروشلم شہر کے ساتھ اس زمین پر آئیں گے تو لکھا اس وقت شیطان جو شیطان کے پیروکار اور بدکار لوگ جب زندہ ہوں گے تو اس وقت وہ نئے یروشلم شہر پر حملہ کریں گے اور چاہیں گے کہ اس کو فتح کریں اور اس کو اپنے قبضے میں لیں۔ دکھائیں جب شیطان ان کو للکارے گا، ان کے ساتھ مل کر یہ نئے یروشلم کی طرف بڑھے گا، تو لکھا ہے تمام بدکار، تمام شیطان کے پیروکار، شیطان کے فرشتے اور شیطان، اور لکھا اس وقت آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوگی، اور شیطان اور اس پر کے تمام فرشتے اور گناہگار اور گناہ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ آسمان کی بادشاہی نئے یروشلم میں ہوں گے۔ عزیزو، یہ وہ زندگی ہے جو خدا انسان کو عطا کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں گے، اور یہ جو خدا انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے، لکھا ہے کہ اس میں نیا یروشلم ہوگا، وہ شہر جو سونے سے بنایا گیا ہے، جس کی سڑکیں سونے کی ہوں گی، اور جس کی عمارتیں جو ہیں وہ قیمتی پتھروں کے ساتھ بنائی جائیں گی، اور لکھا ہے کہ اس کے دروازے جو ہیں وہ موتیوں کے ہوں گے۔ یعنی خدا یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو خدا کے ساتھ آسمان پر جائیں گے، اس زمین پر تو ہم پریشانی اور دکھ اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو خدا اپنے لوگوں کو ایسی زندگی دیں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ پرانے آسمان اور زمین کو جس پر آج گناہ موجود ہے، لکھا ہے اس کو ختم کر کے خدا نیا آسمان اور نئی زمین بنائیں گے۔ اور یہ جو نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، لکھا ہے کہ اس آسمان پر نہ سورج کی ضرورت ہوگی، نہ چاند کی ضرورت ہوگی، نہ ستاروں کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت ہوگی۔ لکھا ہے خدا انسان کی اپنی ساری آسمان کو چلے گا، وہاں نہ رونا ہوگا، نہ چلانا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ غم ہوگا، خدا کی حضوری ہوگی، اور خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں منا سکیں گے۔ جس طرح آسمان پر فرشتے خدا کی شکر گزاری اور اس کی ستائش کرتے ہیں، اسی طرح خدا کے لوگ آسمان پر خدا کی ہمیشہ شکر گزاری اور اس کی ستائش کے حمد کے گیت گا سکیں گے، ہلیلویا کے گیت گا سکیں گے، اور خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں گے۔ لیکن خدا کے کلام میں مکاشفہ میں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح آسمان کے بادلوں سے جلد ظاہر ہونے والے ہیں، اور جب وہ آسمان سے بادلوں سے ظاہر ہونے والے ہیں تو لکھا اس سے پہلے وہ یہ الفاظ کہیں گے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، اور جو مقدس ہے وہ مقدس ہی ہوتا جائے، اور جو گناہگار ہے وہ گناہگار ہی رہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ الفاظ کہہ دیں گے تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح زمین پر ظاہر ہوں گے۔ یہ جو آج انسان کے پاس موجود ہے، جب ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکتے ہیں، اپنی زندگیاں خدا کو دے سکتے ہیں۔ آج خدا نے ہمارے لیے ایک سنہری موقع رکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں آسمان سے جلد ظاہر ہونے والا ہوں۔
خدا نے جو ہمیں ایمان عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں جو اپنا کلام عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں جو اپنی برکات عطا کی ہے، خدا چاہتے ہیں اس زندگی میں ہم خدا کو یاد رکھیں، اور آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو اور آسمانی عدالت میں جب آج آپ کا اور میرا نام آتا ہے تو ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ عدالت ختم ہوگی، جب وہ عدالت مکمل ہو جائے گی، اس وقت عدالت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ سکیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی زندگی خدا ان کو دے سکتے ہیں اور اس کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر جب خدا یسوع سے ظاہر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکیں گے، جہاں خدا کی حضوری ہوگی، جہاں خدا کے پاس مقدس فرشتے ہوں گے اور جہاں خدا کے لوگ ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ کاش خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے یسوع کے نام میں، آمین۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند۔ جیسے ہم نے تیرے کلام کی آواز کو سنا، اس کو سمجھنے کے لیے خداوند نے عقل اور روح عطا کر، تاکہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں، تاکہ خداوند ہمیشہ کی زندگی کو جس کے لیے تو نے انسان کو موقع عطا کیا ہے اس کو حاصل کر سکے، یسوع پر ایمان لا سکے، اپنی زندگیاں یسوع کو دے سکے، اور یسوع ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو دے۔ تیرے پاک اور مقدس اور پوتر نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔